बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 27वीं आइनी तरमीम में वोट देने वालों को जो हटा दिया गया है मेंबर पार्लियामेंट की सीट से, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि गिरफ़्तार और ज़ेर हिरासत मुलज़मान के हकूक़ से मुतल्लिक जो बड़ी पेशरफ़ सामने आई है, और ये एक बड़ी अचीवमेंट भी है और ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चूँकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है, ज़ेर हिरासत जो लोग हैं उनके हकूक़ से मुतल्लिक। वहीं पे हम बात करेंगे कि कम उम्र ड्राइवर के चालान से मुतल्लिक कल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने हुक्म दिया था और आईजी पंजाब को बुलाया गया था। ज़ाती हैसियत में आईजी पंजाब पेश हुए, रिपोर्ट पेश की, अदालत को बताया गया हज़ारों मुकदमात हुए हैं, जिसमें से 300 के करीब मुकदमात कम उम्र ड्राइवर्स पे है। अब कम उम्र ड्राइवर्स कौन से हैं? जो स्कूल जाते हैं, कोई 8वीं का बच्चा है, कोई 9th क्लास का है, कोई 10th क्लास का है, वो स्कूल जाते हैं। अब उनके घर वालों ने उनको बाइक लेके दी हुई है और वो को मेन सड़कों के ऊपर नहीं, जो आम शहराए हैं वहाँ पे नहीं, गली मोहल्लों में भी अगर वो स्कूलों में जाते हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए, उनको अदालतों में पेश किया गया। इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने नोटिस लिया था और बरहमी का इज़हार किया था कि आप बच्चों के साथ ऐसा क्यों सलूक रवा रख रहे हैं। चूँकि जब FIR हो गई, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, उसके बाद उनको अपने आप को क्लियर करवाते करवाते इतना टाइम लगता है। उनको आप थानों में जहाँ क्रिमिनल्स को बंद किया हुआ है, उन्हीं थानों में आप बंद कर रहे हैं, उन्हीं अदालतों में आप पेश कर रहे हैं। अदालत ने इसके ऊपर सख्त बरहमी का इज़हार किया था और उन्होंने फौरी तौर पर जो लोग हैं कम उम्र ड्राइवर्स, उनकी गिरफ्तारियों से रोक दिया था। फिर उसके बाद उस ऑर्डर के बाद फिर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए, उन्होंने भी पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारियों से रोक दिया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। अब नया एक फ़ैसला सामने आया है जो तमाम जगहों पर और तमाम अजला में पहुँचा दिया गया है। कम उम्र ड्राइवर्स के चालान की सूरत में कानूनी कार्रवाई किसके खिलाफ होगी, इस हवाले से ट्रैफिक पॉलिस का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब में महफूज सफ़र और महफूज मुस्तकबिल के लिए DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने अहम फैसला करते हुए CTOs और DTOs को खसूसी पैगाम जारी किया है। ये बतौर शहरी आपने भी इसको तवज्जो से सुनना है, चूँकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। और अब आगे पॉलिस क्या करने जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIR का अंदराज नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ चालान होगा, जबकि FIR गाड़ी के मालिक के खिलाफ दर्ज की जाएगी। उस मोटरसाइकिल का जो मालिक होगा, उस गाड़ी का जो मालिक होगा। एक बात याद रखिएगा कि अब हमारे यहाँ देहातों में बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि वो गाड़ियाँ अपने नाम नहीं करवाते या आगे बेच देते हैं और वो तीसरी जगह पे बिक चुकी होती है गाड़ी, वो पहले मालिक के नाम पे होती है। अब आपको याद रखना होगा कि ना सिर्फ चालान आपके पते पे आएंगे, क्योंकि अब तो चालान भी जो सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए लिए जाते हैं, तो वो एड्रेस पे आएंगे जो मालिक का एड्रेस होगा। दूसरा, पर्चे भी मालिक के ऊपर हो सकते हैं। इस वजह से फौरी तौर पर जो अपने पास जिनके पास ओनरशिप है और जो ख़रीद चुके हुए हैं, वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते, आप उसको ब्लॉक करवा दें। एक्साइज ऑफिस में जाएंगे, वहाँ आपका थोड़ा सा खर्चा लगेगा और ब्लॉक हो जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क वैसे नहीं लेना चाहिए कि गाड़ी अपने नाम पे रखें और गाड़ी आपके नाम पे हो और आपने बेच दी हो। कल किसी क्राइम में भी वो गाड़ी मुलव्वस होगी तो आपका आप चूँकि मालिक होंगे तो आपका भी नाम FIR में आ जाएगा। तो इस वजह से एक तो अब हालात वो नहीं रहे, पहले ये चलता था, अब हालात भी वैसे भी नहीं रहे। इसके ऊपर आपको ज़रूर सोचना होगा। दूसरा ये है कि अब अगर कोई कम उम्र, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का बेटा 16 साल उसकी उम्र थी, उसने 2 ख़वातीन को मार डाला। अब क्या वहाँ भी पर्चा बाप के ख़िलाफ़ होगा, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन पंजाब की हद तक ये आ गया है कि अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना, कोई ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है और वो नौजवान है, यानी कम उम्र है, 18 साल से कम उम्र है, तो उस पर पर्चा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके ऊपर चालान आयद किया जाएगा, चालान उससे लिया जाएगा और पर्चा उस मोटरसाइकिल के मालिक के नाम पे करवाया जाएगा। अब होना तो बाप चाहिए ना कि बच्चों के बाप के खिलाफ पर्चा हो, लेकिन अब ये जो अहकामात जारी किए गए हैं, गाड़ी के मालिक के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। DIG ट्रैफिक पंजाब ने इस हवाले से कहा है कि हम अपने नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। DIG ट्रैफिक ने कमर्शियल पब्लिक सर्विस और सरकारी गाड़ियों की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों में तेज़ी का हुक्म देते हुए वाज़ेह किया कि ट्रैफिक कवानीन के निफाज के दौरान बदसलूकी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड अफसरान को ड्यूटी के दौरान बॉडी कैम के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हदायत की जा रही है कि आपने बदतमीज़ी नहीं करनी। आपने जब उनका चालान काटना है तो आपने शाइस्ता अंदाज में और
آپ نے اپنی باڈی کے اوپر، یہ جو ٹریفک پولیس ہے ان کی باڈی کیم بھی، یہ جو کیمرے ہیں باڈی کیم بھی ان کے پاس ہیں، تو وہ اس کا استعمال کریں۔ انہوں نے عوامی آگہی مہم تیز کرنے کے لیے بینرز، بل بورڈز اور جو اسٹینڈز ہیں تمام شہروں میں نصب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس نافذ العمل ہے، جبکہ سڑکوں پر نظم و ضبط اولین ترجیح ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ سارے معاملات ہمیں نہیں اچھے لگتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ان کے حقوق نہیں دیتے، آپ ان کو بیسک ان کی ضروریات نہیں دیتے، تو آپ ٹریفک قوانین کو اتنا سختی سے کیوں عمل درآمد کرتے ہیں؟ اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان مجھے اور آپ کو ہوتا ہے جو سارا دن روڈوں کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جہاں سب سے زیادہ اموات ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہیں، اور اس میں جو موٹر سائیکل غلط سائیڈ سے آ رہا ہے، ٹکر ماری ہے، ہیلمٹ کا کیا فائدہ ہے؟ اب کسی نے بالٹیاں بھی سروں پہ پہنی ہوئی ہے۔ ہیلمٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ گرے ہیں، اور پھر ہیلمٹ آپ نے نیچے سے باندھنا بھی ہے کہ آپ گرے ہیں تو آپ کے سر پہ چوٹ نہ آئے، اس کا مقصد تو آپ کی حفاظت ہے۔ اور ہمارے یہاں تو پھر ہم تو پھر ایسے جگاڑی قوم ہیں کہ کہاں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، تو یہ حفاظت ہے۔ اور جب چھوٹے بچے چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ریس لگاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، تو یہ اوورآل بہت فائدے کی چیز ہے جس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اور ہمارے لوگ دیکھیں جو بڑے اشرافیہ ہے وہ تو ویسے بھی بلٹ پروف گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ان کو ایکسیڈنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اصل بات عام آدمی کی ہے، نقصان بھی عام آدمی کا ہو رہا ہے۔ تو عام آدمی اپنی حفاظت کے لیے سرکار نے اگر اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے، جو بھی ان کے مقاصد ہیں، لیکن انیشیٹو لی ہے تو آپ اس کا ساتھ اس وجہ سے دیں کہ ہمارے لوگوں کی جان بچ سکے اور ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ یہ ایک جو اعلان کیا گیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہیں پہ سینٹ میں گرفتار اور زیر حراست ملزمان کے حقوق سے متعلق متفقہ طور پر بل منظور کر لیا گیا ہے، اور ایوان بالا میں انسانی حقوق کے تحفظ کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں سینٹ نے گرفتار اور زیر حراست افراد کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پیش کیا گیا بل متفقہ طور پر منظور کیا۔ سینٹ نے پیر کے روز ایک اہم اور تاریخی بل پیش کیا جس کا مقصد گرفتار حراست میں لیے گئے یا تفتیش کے دوران زیر حراست افراد کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ سابق چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق اچ نائک نے گرفتار، زیر حراست یا کسٹڈی میں تفتیش کے دوران موجود افراد کے حقوق کا بل پیش کیا، جنہوں نے کہا کہ بل انسانی حقوق کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔ ایوان بالا میں خطاب میں فاروق اچ نائک نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 14 انسانی وقار کو ناقابل پامال قرار دیتا ہے۔ فاروق اچ نائک نے کہا کہ اس بل میں اہم حقوق اور حفاظتی اقدامات شامل ہیں، جن میں گرفتاری کی تحریری وجوہات سے آگاہ کرنا، قانونی آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ کو ریٹن بتایا جائے گا کہ کیوں گرفتار کیا گیا، کس پرچے میں گرفتار کیا گیا ہے، قانونی معاونت تک اپنے وکلا تک رسائی دینا، خاندان سے ملاقاتیں، خوراک اور ادویات کی فراہمی اور کسی آزاد ڈاکٹر سے میڈیکل چیک اپ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حقوق جو دنیا بھر میں زیر سماعت قیدیوں کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں افراد کو یہ حقوق کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما نے زور دیا کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو ہر وہ شخص بے گناہ اور اسے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سزا سے پہلے زیر سماعت قیدی ہوتے ہیں، البتہ سزا یافتہ افراد کے کچھ حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ فاروق اچ نائک نے کہا کہ بل میں یہ حق بھی شامل ہے کہ وکیل کی عدم موجودگی میں پولیس اہلکار کے سامنے بیان دینے سے انکار کیا جا سکے۔ بل میں نفسران کے لیے سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں جو اس حق کی خلاف ورزی کریں۔ اس کے علاوہ گرفتار شخص کو 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تشدد یا غیر انسانی سلوک سے تحفظ کی شک بھی شامل ہے۔ بل کا مقصد حراست میں موجود افراد کے ساتھ منصفانہ اور انسانیت پر مبنی برتاؤ کو یقینی بنانا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اختیارات کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ بل کے مطابق افسر پر لازم ہوگا کہ وہ زیر حراست شخص کے تمام حقوق کو یقینی بنائے۔ بل میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی متعلقہ افسر جو کسی گرفتار، زیر حراست یا تفتیش کے دوران موجود شخص کو اس کے خاموش رہنے کے حق اور آزاد اور قابل وکیل کی دستیابی سے متعلق بتانے میں ناکام رہے اور اسے 6,000 روپے جرمانہ یا کم از کم 1 ماہ، زیادہ سے زیادہ 1 سال یا قید یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی اس افسر کو، تفتیشی افسر کو۔ ایک شک میں کہا گیا کہ اگر کوئی افسر جو اس کے حکم پر عمل کرنے والا اہلکار ایسے شخص کو مفت قانونی مدد فراہم کرنے میں ناکام رہے جو اپنا وکیل رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے بھی یہی سزائیں دی جائیں گی۔ بل کی ایک اور دفعہ کے مطابق جو بھی شخص کسی وکیل، گرفتار شخص کے کسی قریبی عزیز یا کسی ڈاکٹر یا اس کے مذہبی پیشوا کو شخص سے پرائیویٹ طور پر ملنے، اس کا معائنہ و علاج کرنے یا اس کی مذہبی ضروریات پوری کرنے سے روکے، اسے 1 ماہ 1 سال تک قید ہوگی۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ متعلقہ افسر ضروری اقدامات کر سکتے تاکہ تفتیش کے دوران زیر حراست افراد کی سلامتی اور تحفظ
تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا تھا۔ فاروق اچنائک نے اس کے اوپر کام کیا، بیرسٹر علی ظفر اور فاروق اچنائک نے۔ وزیر قانون جو ہمارے اعظم نذیر تارڑ ہیں، انہوں نے کہا کہ بل پر کچھ تحفظات ہیں ہمیں، لیکن ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اب یہ بات آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک میں قوانین پہلے بھی ہیں، لیکن قوانین کیس ٹو کیس الگ ہو جاتے ہیں۔ جہاں تو سیاسی وکٹمائزیشن کی بات ہوتی ہے، وہاں کوئی قانون آئین نہیں، اس میں آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو قانون پر کیا عمل درآمد ہونا ہے۔ لیکن یہ عام جنتا کے لیے، عام لوگوں کے لیے، چونکہ تھانوں میں وکیل کو نہیں ملنے دیا جاتا، وہاں پہ بدسلوکی کی جاتی ہے، وہاں پہ دباؤ میں ڈال کے بیانات لیے جاتے ہیں، فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا، ان کو کھانا تک نہیں پہنچانے دیا جاتا، جیسے ہم بین الاقوامی دنیا میں دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ موویز میں دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے، وکیل ملتا ہے، فیملیز ملتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہو جائیں تو یہ پبلک ایٹ لارج کے لیے، ہاں پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے وہاں الگ ہی قانون ہے، وہ تو اور ایک قانون ہے نا، جس کے بارے میں عمران خان جس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ابھی حال ہی میں منحرف لوٹے ہیں، جنہوں نے 27ویں یعنی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی کی جانب سے ہدایات تھیں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے 27ویں یعنی ترمیم میں ووٹ دیا، پھر انہوں نے فلور آف دی ہاؤس استعفیٰ اناؤنس کیا، اس کے بعد پھر 27ویں یعنی ترمیم میں کو ریورس ہوئی اور اس میں کچھ اور چیزوں کو ایڈ کرنا پڑا، پھر سپیکر نے رولنگ دے دی کہ جی جو فلور آف دی ہاؤس استعفیٰ ہے میں اس کو نہیں مانتا چونکہ میرے پاس ریٹن نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی ڈیٹ ہو گیا، اس نے بھی استعفیٰ دوبارہ نہ دیا اور وہ انجوائے کر رہا ہے اپنی سینٹ کی سیٹ۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو پارٹی سے نکال دیا ہے، شو کاز جاری کر دیا ہے اور پھر اس کے خلاف ریفرنس بھی جا رہا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی جانب سے 27ویں ترمیم میں پارٹی پالیسی سے انحراف پر پی ٹی آئی نے سینیٹر کو ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر شو کاز نوٹس جاری کیا۔ شو کاز نوٹس کی کاپی چیئرمین سینٹ سیکریٹریٹ میں بھی جمع کروا دی گئی۔ شو کاز نوٹس کی کاپی چیئرمین سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروائی گئی۔ شو کاز نوٹس کے متن کے مطابق سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے 10 اور 15 نومبر کو پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کا واضح فیصلہ کیا تھا اور تمام سینیٹرز کو تحریری طور پر ترمیم کے خلاف ووٹ دینے کی ہدایت جاری کی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق ہدایات سینیٹر تک باضابطہ طور پر پہنچائی گئی تھی۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے فیصلے کی خلاف ورزی دانستہ اور ارادی اقدام ہے۔ نوٹس کے مطابق سینیٹر سیف اللہ پر خلاف ورزی پر آئین کا آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ آرٹیکل 63A کے تحت پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ دینے والا رکن منحرف تصور ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی تشریح کے مطابق پارٹی کی ہدایت لازمی اور پابند عمل ہے۔ شو کاز نوٹس کے عمل متن میں کہا گیا کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو 7 روز کے اندر تحریری وضاحت دیں۔ سیف اللہ ابڑو کی وضاحت نہ آئی تو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ سیف اللہ ابڑو کو معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا۔ نہلی کے لیے ریفرنس ارسال کیا جا رہا ہے۔ شو کاز نوٹس سینیٹر سید علی ظفر کی جانب سے جاری کیا گیا۔ شو کاز اس وجہ سے جاری کیا کہ کل الیکشن کمیشن پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بیٹھا ہوگا، اس وجہ سے شو کاز جاری کیا گیا، 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا، اس کے بعد ریفرنس بھی ارسال کیا جائے گا، چیئرمین سینٹ کو بھی ریفرنس بھیجا جائے گا اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت اس کو اس سیٹ سے کک آؤٹ کروائیں گے، چونکہ انہوں نے پارٹی احکامات کی اور ہدایات کو نظر انداز کی ہے۔ یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور 27ویں ترمیم میں ووٹ کرنے والا اپنی پارٹی سے بھی گیا اور سیٹ سے بھی جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔